अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल किताब अपनी ज़बान का 18वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है हवाई किले। हवाई किले ये एक ड्रामा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। बीवी ने कहा, गीली लकड़ियां उठाकर दे दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गईं? ला हौला वला कुव्वत। वही हांडी चूल्हा छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? बीवी बोलती हैं, तार? कैसा तार? मुंशी जी ने कहा, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा उस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो। बीवी, टिकट निकाले देती हूँ मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी कहते हैं, जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक होती है। मुंशी जी ने पूछा, कौन है भाई? सलीम। सलीम ने कहा, मैं हूँ सलीम। मुंशी जी, तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है? सलीम ने कहा, आदाब अर्ज। मुंशी जी ने कहा, जीते रहो, कहो खैरियत है, वतन और बच्चे सब अच्छे हैं? उसके बाद अब बात शुरू होती है सलीम की और मुंशी जी की। देखें, सलीम ने कहा, जी हाँ सब अच्छे हैं, बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है और छोटे के चेचक निकल आई है। मुंशी जी ने कहा, बात काट कर, खैर खैर बहरहाल खैरियत है। रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया? सलीम, नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। मुंशी जी ने कहा, एक तार का इंतज़ार है मियाँ। ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने ज़रा बाग वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब यह है कि चमन। सलीम ने कहा, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। मुंशी जी ने कहा, जी हाँ, और क्या, मेरा ख्याल है ले लूं, पड़ी रहेगी। बीवी आती है। सलीम ने कहा, आदाब अर्ज भाभी। अब बीवी ने कहा, जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है। तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो उसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। बीवी ने कहा, क्या चीज़? मुंशी जी ने कहा, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्दे सर मोल लिए जाएं। मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा, मिल जाए तो सबसे अच्छा। अभी नई है, शायद 10 बरस की हो। बीवी ने कहा, तो कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी ने कहा, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? और मियाँ सलीम मोटर रखने की जगह है? बीवी ने कहा, अब बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी ने कहा, शेख चिल्लियों की सी बातें? तुम बेवकूफ़ हो, जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। सलीम ने कहा, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या वाकई खरीद रहे हैं कोठी? बीवी ने कहा, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है? मुंशी जी ने कहा, तुम फिर वही, अरे रुपया की क्या बात है यहाँ? मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा? हम तो अपना इंतज़ाम पहले से कर रखें। सलीम ने कहा, आखिर ये मुअम्मा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी ने कहा, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं। अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब सोचते रहो ऐसे ही फर्जी, और मैं हांडी देखूं मतलब खाना बन रहा है उसको देखूं। मुंशी जी ने कहा, जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। बीवी ने कहा, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। मुंशी जी ने कहा, क्या माना, यानी तुम गलत समझती हो? आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं? मैं सलीम मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके। मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूंगा रोज़मर्रा के लिए, और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। सलीम ने कहा, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? मुंशी जी ने कहा, भाई अजीब अहमक हो तुम, और नहीं तो क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना।
سلیم نے کہا مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آخر قصہ کیا ہے، کچھ معلوم بھی تو ہو۔ بیوی نے کہا تمہارے بھیا کہیں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں شاید۔ منشی جی نے کہا پھر وہی، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ناممکن ہے؟ سلیم نے کہا مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ بیٹھے بٹھائے آخر یہ بڑے آدمیوں کی سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ منشی جی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب کی بار میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ سلیم نے کہا لاٹری کا ٹکٹ؟ وہ قہقہا لگاتا ہے یعنی خوب ٹھٹا مار کے ہنستا ہے۔ منشی جی نے کہا یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے اور مذاق کرنے کی کون سی بات ہے۔ سلیم نے کہا بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں گویا۔ منشی جی نے کہا میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے ہوائی منصوبے لے کر، اور جو اسی بہانے سے میری قسمت میں دولت لکھی ہو تو۔ سلیم نے کہا بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ کو ہی انعام ملے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح کا انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ منشی جی نے کہا انتظام تو آخر میں نے کون سا انتظام کیا ہے؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ عین وقت پر کم سے کم یہ نہ ہو کہ کوٹھی کی جگہ جلدی جلدی میں زمین خرید لی جائے اور موٹر کی جگہ پانی چھڑکنے کی گاڑی۔ اس کے بعد سلیم نے کہا خدا کرے انعام مل جائے، سبھی کے دن پھر جائیں گے۔ منشی جی نے بات کاٹ کر دن پھر جائیں گے؟ یقین جانو کہ میں تمہاری طرف سے استعفیٰ لکھ چکا ہوں، یہ دیکھو بستے میں بستہ ٹٹولتا ہے، میرا اور تمہارا استعفیٰ لکھا رکھا ہے، دیکھو یہ رہا۔ سلیم نے کہا آپ کا استعفیٰ تو ٹھیک ہے مگر میرا؟ منشی جی نے کہا بات کاٹ کر کیا خوب، یعنی اب دنیا کو مجھ پر ہنسواؤ گے بھی کہ لکھپتی کا بھائی 40 روپلی کی نوکری کرے؟ تم جائیداد کا کام دیکھنا، 2 گاؤں اور 1 باغ پہلے سے ہی تجویز کر رکھا ہے، اس کے علاوہ اور جائیداد بھی تو آخر خریدی جائے گی۔ سلیم نے کہا تو بھابھی کو بلا لیجیے نا، ان کو تو شاید کسی بات کی خبر نہیں۔ منشی جی نے آواز دے کر کہا ارے صاحب میں نے کہا سنتی ہو؟ بیوی ہاں ہاں سن رہی ہوں۔ نسیم کو کھانا کھلا رہی تھی، قریب آ کر کہو کیا کہتے ہو؟ وہی موئی زٹیں اڑ رہی ہوں گی، موئی زٹیں اڑ رہی ہوں گی، ہوائیاں باتیں ہو رہی ہوں گی، ہوائی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ منشی جی نے کہا دیکھا میاں سلیم تم نے، اسی لیے نہیں بلاتا تھا۔ سلیم نے کہا بھابھی بیٹھ جائیے نا، بھائی جان نے تو 2 گاؤں اور باغ بھی تجویز کر رکھا ہے اور ہم دونوں کے استعفیٰ تیار ہیں۔ بیوی تو پھر ان کے پاس تار آ چکا ہوگا، یہ بن رہے ہیں۔ سلیم نے کہا تار آ چکا ہوتا تو میں اس کباڑ خانے میں اس طرح بیٹھا ہوتا؟ لا حول ولا قوہ۔ ہر چیز عجیب ہے اس گھر کی، یہ گھڑونچی ملاحظہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ پرانی وضع کا حل رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 پائیاں ہیں جن پر ہم لوگ سوتے ہیں، میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی 4 پائیاں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ دیکھیے میاں سلیم، یہ بیگم صاحبہ کے کپڑے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھوسن، مطلب وہ اپنے گھر کی چیزوں پر طنز کر رہے تھے۔ بیوی نے کہا اے خوب یاد دلا دیا، وہ گھوسن موئی میری ناک میں دم کیے ہوئے ہے، کہہ گئی ہے کہ جب تک پچھلے مہینے کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا 1 قطرہ بھی دودھ کا نہ دے گی۔ منشی جی نے کہا ذرا ہنس کر یہی سب تقاضا کرنے والے کل اس بات پر فخر کریں گے کہ ایک لکھپتی بھی ان کا مقروض تھا۔ بیوی نے کہا اب تم ہی ان کو آ کر سمجھانا، روز آ کر میرا دماغ خالی کرتے ہیں۔ کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز، تار والا آواز دیتا ہے تار والا تار لے جائیے۔ منشی جی نے گڑبڑا کر تار سنتی ہو؟ تار میاں سلیم تار، دوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ سلیم نے دیکھا یہ تو واقعی تار ہے، تار یعنی واقعی تار۔ بیوی واہ رے تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے۔ وہ خوشی کے مارے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ منشی کہتے ہیں ڈرتے ہوئے آتے ہیں بھائی 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم 1 روپیہ ہو تو تار والے کو دے دو۔ بیوی نے کہا اے دیکھو انعام کتنا نکلا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھولنا تار، واہ رے تیری شان۔ منشی جی بھائی تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، تم ہی کھولو، میرے تو ہاتھ اس وقت کانپ رہے ہیں۔ دستخط کرنے کی جگہ لکھ گیا تھا لکھپتی۔ سلیم نے کہا سلیم کیا کہا؟ لکھپتی لکھ گئے تھے تو بھائی صاحب غلط ہی کیا لکھا ہے؟ منشی جی ارے بھائی تو اسے کھولو نا جلدی۔ بیوی آئے تو تم خود ہی کیوں نہیں کھولتے؟ منشی جی نے کہا نہیں تم کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے تو کچھ اختلاج سا ہو رہا ہے۔
اختلاج کہتے ہیں کہ دل دھڑکنا۔ بیوی لو پڑھ لو، بیوی نے کھول کر دیکھا۔ اس کے بعد کیا تھا اس میں دیکھیں، منشی جی، لینا سلیم میاں دیکھو رقم کتنی ہے، کدھر گیا میرا چشمہ؟ سلیم، ارے اب سلیم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا منشی جی کیوں، کیا بات ہے؟ سلیم نے کہا محمود بھائی کا تار ہے، بھابھی جان کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہیں۔ منشی جی، لوگوں اب میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں، ارے مجھے پکڑو، اور پردہ یعنی گر پڑتا ہے۔ شوکت تھانوی کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے، اور اب دیکھیں ہم اس کے الفاظ معنی یاد کیجئے۔ دستک کا معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ شیخ چلی ایک فرضی کردار جس کی حماقتوں یعنی بے وقوفی کے قصے مشہور ہیں، خیالی پلاؤ پکانے والا۔ معمہ جس کا معنی پہلی الجھی ہوئی بات۔ کوکدار چابی سے چلنے والا کھلونا۔ منصوبہ تدبیر ارادہ، کوکدار ہے کوکدار نہیں، ارادہ مقصد۔ اس کے بعد دوسرے الفاظ دیکھ لیں۔ عین وقت پر اس کا معنی ہے ٹھیک وقت پر۔ استعفیٰ اس کا معنی ہے نوکری چھوڑنے کی درخواست۔ تجویز کا معنی ہے رائے صلاح۔ گھڑونچی لکڑی کا وہ چوکٹھا جس پر پانی کے گھڑے رکھتے ہیں۔ وضع شکل و صورت، حلیہ طور طریقہ۔ مقروض کا معنی ہے قرض دار۔ اختلاج ہونا دل تیزی سے دھڑکنا، دل گھبرانا۔ سوچئے اور بتائیے، اس میں منشی جی تار کے انتظار میں کیوں بے چین تھے؟ کیونکہ منشی جی کو یقین تھا کہ جو تار آ رہا ہے اس میں میری لاٹری نکل جائے گی۔ منشی جی کو 7 تاریخ کا انتظار کیوں تھا؟ منشی جی 7 تاریخ کو لاٹری والے ٹکٹ آنے کا یعنی تار آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ منشی جی نے لاٹری کا ٹکٹ خرید کر کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے؟ منشی جی نے ٹکٹ خرید کر کئی منصوبے بنا رکھے تھے۔ لاٹری کا ٹکٹ خرید کر انہوں نے کئی منصوبے بنائے تھے، اور ان کے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک بلڈنگ خریدنا چاہتے تھے، 2 گاؤں کی زمین خریدنا چاہتے تھے، یعنی ایک بلڈنگ 2 منزلہ عمارت خریدنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد 2 گاؤں کی زمین خریدنا چاہتے تھے۔ تو یہ ان کے منصوبے تھے۔ منشی جی کی بیوی ان کا کیوں مذاق اڑا رہی تھی؟ منشی جی کی بیوی مذاق اڑا رہی تھی کیونکہ وہ انہیں ان کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، اور انہیں یہ سب خیالی پلاؤ سا معلوم ہوتا تھا۔ خیالی پلاؤ کا مطلب ہو گیا کہ ایک ہوائی بات معلوم ہوتی تھی۔ تو یہ سوال نمبر 4 ہو گیا۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں۔ تار کی خبر سن کر منشی جی پر کیا اثر پڑا؟ منشی جی یعنی اپنے ہوش اور حواس کیا کیے؟ کھو بیٹھے۔ منشی جی تار کیوں نہیں کھولنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ خوشی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے تھے اس وقت۔ منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ کیا لکھ دیا تھا؟ انہوں نے دستخط کرنے کی جگہ لکھپتی لکھ دیا تھا۔ تار کس کا تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟ جو تار آیا تھا منشی جی کے یہاں، وہ تار کس کا تھا اور کس کا تھا؟ تو تار جو تھا وہ محمود بھائی کا تھا۔ اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار کون سا ہے اور کیوں ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ڈرامے میں کون سا کردار سب سے دلچسپ لگتا ہے؟ تو میری سمجھ سے سب سے دلچسپ کردار جو ہے وہ منشی جی کا ہے، کیونکہ وہ بات کرنے کا جو ان کا انداز ہے، خیالی پلاؤ پکانا ہوا، منصوبے بنانا ہوئے، اور ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خوش ہونا، یہ ان کا ایک منفرد انداز ہے اور دلچسپ طریقہ ہے ان کا اس کیا بولتے ہیں منصوبہ بنانے کا، خوش ہونے کا اور خیالی پلاؤ پکانے کا۔ تو یہ اس طریقے سے سوال نمبر 9 مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد خالی جگہ کو صحیح لفظ سے معلوم کریں، یعنی معلوم بھی ہے آج 7 تاریخ ہے۔ راستے میں تار گھر کا کوئی آدمی تو لال بائسیکل پر نظر نہیں آیا؟ اچھا تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ مگر میں تو ہانڈی دیکھوں۔ بیٹھے بٹھائے آخر یہ امیر آدمیوں کسی بڑی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی چارپائی مناسب نہیں سمجھتا۔ نہیں تم کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے تو کچھ اختلاج سا ہو رہا ہے۔ اب غور کیجئے اور لکھیے۔ ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جنہیں لفظی معنی کے بجائے دوسرے معنی مفہوم میں یا دوسرے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، جن میں
تبدیلی نہیں کی جا سکتی، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ مطلب محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں محاورہ کیا ہے، خیالی پلاؤ پکانا، اس کا مطلب ہوا ایسی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہو۔ زٹیں اڑانا اس کا مطلب ہوگا شیخی بگارنا۔ ناک میں دم کرنا اس کا معنی ہے بہت پریشان کرنا۔ سر کھانا اس کا معنی ہے بحث کرنا۔ اوپر دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے، تو آپ انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ لکھیے، ڈرامے کی کہانی مختصر طور پر اپنی زبان میں لکھیے۔ عملی کام، اس ڈرامے کو اپنے استاد کی مدد سے اسکول میں اسٹیج کیجئے، یعنی آپ اسٹیج پر بھی اس ڈرامے کو پلے کر سکتے ہیں۔ ڈرامے میں کام کرنے والوں کو کردار کہتے ہیں، جسے انگلش میں کیریکٹر کہا جاتا ہے، اور دو کرداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، ایک کردار کیا ہوتا ہے اور دوسری چیز مکالمہ۔ تو کسی بھی کہانی میں جن لوگوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں، باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کردار۔ اور ان کرداروں کے بیچ یا ان کرداروں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مکالمہ۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا سبھی کلاسز کا، اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔